शाम टीवी नेटवर्क। पार्टी ने आपको स्टूडेंट्स लाइफ से लिया और एडमिनिस्ट्रेटर तक बना दिया, फिर भी आपने उनसे वफा न की, आखिर क्यों? और पीपल्स पार्टी और बीएसएफ से भी हम ट्रेंड हुए। और क्या जो जमात बरसरे इक़्तिदार होती है वही अच्छी होती है? आपसे तल्ख सवालात न करूं। मेरे साथ अगर बंदियां में काम करने वाला स्वीपर आज मेरे लिए जान देने के लिए तैयार है तो फिर मैं कहाँ से गुस्ताख हुआ कि अगर एहतिसाब से बचना है तो पीटीआई में शमूलियत अख्तियार कर लो। जिन लोगों ने करप्शन की हुई है वो बस अल्लाह से खैर मांगे। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं लुबना तारिक और आप देख रहे हैं शाम टीवी नेटवर्क, जो कि बनने जा रहा है आज़ाद कश्मीर का लार्जेस्ट मीडिया नेटवर्क। नाजरीन, सियासत, सियासतदान, इक़्तिदार और ऐवान, ये वो घोरक धंधा है जो हालिया दिनों में रहा अपने अरूज पर। इस घोरक धंधे के मरकजी किरदार, रहनुमा, सियासतदान और टेक्नोक्रेट्स बन रहे हैं शाम टीवी नेटवर्क के मेहमान। ऐसी एक शख्सियत सरदार बाबर रज़ाक साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। बात की जाए सरदार बाबर रज़ाक के सियासी कैरियर की तो आप 12 साल पीएसएफ पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के मेंबर रहे। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी रहे और आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे। सर, मैं बहुत वेलकम करती हूँ आपको अपने शो में शाम टीवी नेटवर्क में। जी बहुत शुक्रिया शाम टीवी और पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदद किया और अपना मौका बयान करने के लिए आपने मुझे यहाँ पे मेहमान बुलाया। बाबर रज़ाक साहब, मैं आपका तारुफ करवा रही थी। पीपल्स पार्टी ने आपको स्टूडेंट्स लाइफ से लिया और एडमिनिस्ट्रेटर तक बना दिया, फिर भी आपने उनसे वफा न की, आखिर क्यों? मैं चूँकि बुनियादी तौर पे आज भी पीपल्स पार्टी को ही अपनी एकेडमी समझता हूँ और पीपल्स पार्टी और बीएसएफ से भी हम ट्रेंड हुए और आज हमारा ये मकाम है। फिर आपने उनका साथ क्यों छोड़ दिया? लेकिन ये बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी भी अपना जो मंशूर था उससे हट गई और हमने बहुत कोशिश की, स्ट्रगल की, जदोजहद की, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत सारे साथियों का सामना करना पड़ा जिस बुनियाद पे मैंने पीपल्स पार्टी को छोड़ा। कल तक पीपल्स पार्टी अच्छी, आज तहरीके इंसाफ अच्छी, क्या जो जमात बरसरे इक़्तिदार होती है वही अच्छी होती है? आपका अच्छा सवाल है। मैं पीपल्स पार्टी को आज भी अच्छी पार्टी कहता हूँ क्योंकि मैं जो आज आपके सामने सरदार बाबर रज़ाक या किसी इंट्रोडक्शन से मौजूद हूँ वो पीपल्स पार्टी की उसी एकेडमी से निकल कर मौजूद हूँ। मैं ना पीपल्स पार्टी को बुरा कहता हूँ ना पीटीआई को बुरा कहता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि पीपल्स पार्टी के मंशूर पे हमें ये महसूस हुआ कि पीटीआई ने चलना शुरू किया तो हमने ये तब्दीली की है। वो अपने मंशूर से हट के तो आप तब्दीली की तरफ चले गए, वो भी तब्दीली लेके आ रहे थे वैसे अगर मंशूर से हट रहे थे तो। लेकिन जो पीपल्स पार्टी एक नजरियाती पार्टी थी, उनका एक मंशूर था और सब लोगों की मैं समझता हूँ पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में जितने भी तरबियत याफ्ता लोग पॉलिटिकल पार्टियों के हैं उसमें पीपल्स पार्टी नंबर 1 पे है और जमात इस्लामी है जिन लोगों की एक तरबियत है जो तरबियत की बुनियाद पे। सर, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से है, खान साहब की जमात का मंशूर क्या है? लेकिन ये खान साहब की जमात का जो मंशूर है वो आप समझें कि खिदमत खल्क है और खिदमत खल्क में बहुत सारी चीज़ें, करप्शन का खात्मा है, बहुत सारी जो इजारादार यहाँ पे काबज हैं, कब्जा माफिया का खात्मा है, उसके लिए खान साहब ने जदोजहद शुरू की और हमें ये अच्छा लगा कि आज हम ये समझते हैं कि जिस तरह के उन्होंने कानून साज वो खिदमत खल्क कर रहे हैं, आप आज ये समझ रहे हैं? जी इंशाल्लाह मैं ये समझ रहा हूँ कि उनकी जदोजहद खिदमत खल्क की। मोहम्मद हुसैन साहब को टिकट जो मिला, क्या समझते हैं आप, मेरिट था? देखिए जी, मैं आज़ाद कश्मीर में क्योंकि जितनी भी हुकूमत बनी, मामलात हुए, टिकटों की तकसीम हुई, वो इलेक्टेबल को लेकर के हुई और जदोजहद के मैं ये समझता हूँ कि सुल्तान महमूद चौधरी साहब की सबसे ज़्यादा थी
اور انہیں کی جدوجہد کی بنیاد پر یہاں پہ آزاد کشمیر میں حکومت بنی. تو سردار محمد حسین صاحب جو کہ سینئر پالیٹیشین تھے, انہوں نے تھوڑا ٹائم پہلے مجھ سے تقریباً ان کے سینئر پولیٹیشین ہونے پر تو ملا, لیکن میرٹ پر نہیں ملا. میرٹ ہم اگر میرٹ پہ تقسیم کریں تو یہاں یہ جو ہماری حلقے ہیں, یہاں کی جو صورتحال ہے, اس میں میرٹ کے اس ٹکٹ کو شاید ووٹ نہ ملے. یہاں پہ بھی بہت ساری چیزیں غالب ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کے لحاظ سے یہ فیصلہ اچھا تھا کہ ہم سردار محمد حسین کی صورت میں ان کو اسمبلی میں پہنچا کر کے بہت سارے لوگوں کی بہت سارے لوگ جو غربت کے لکیر سے نیچے ہیں, جن کے بچے اسکول نہیں جا سکتے, جن کے ساتھ جن کا استحصال ہوا ہے, اور ہمارا ہاسپٹل جو ہے وہ 22 سال انڈر پروسیس رہا. بہت سارے معاملات ہیں جن کی وجہ سے ہمیں سیاست میں کمپرومائز کرنا پڑا. صحیح. تحریک انصاف کا نام لیا جائے تو پس پردہ جو نام دماغ میں ذہن میں آتا ہے وہ تبدیلی ہے. تو کیا پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر میں بھی کوئی تبدیلی لے کے آ رہی ہے؟ جی انشاءاللہ ہم سب سے پہلے کوشش کریں گے کہ میرٹ کی بحالی ہو, اور وہ غریب بچے جو محنت کر کے اچھی ڈگریاں لے کر کے تو ان کی سفارش کوئی نہیں ہوتی, تو وہ اتنی اچھی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود اچھی نوکری نہیں مل پاتی ان کو, ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو پاتا. ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم ایک منصفانہ نظام کو قائم کریں آزاد کشمیر میں, اور کرپشن کا خاتمہ کریں. بابر صاحب, آپ بھی ٹکٹ کے امیدوار تھے, تو آپ کو ٹکٹ کیوں نہ ملا؟ میں بھی ٹکٹ کا امیدوار تھا, لیکن مجھے ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ کیونکہ سردار محمد حسین اور میں ایک فیملی کے تھے, اور ہم دونوں میں سے کسی ایک کو ہی مل سکتا تھا. لیکن آپ نے تو جدوجہد کی نا, آپ تو پہلے سے تھے پارٹی کے ساتھ. وہ مجھ سے کیونکہ پالیٹکس میں سینئر تھے, ان کا ایک لمبا تجربہ تھا, تو اس کی بنیاد پہ سابق منسٹر بھی تھے اور سابق MLA بھی تھے اور سپریم کورٹ کے وکیل بھی تھے, تو وہ چیزیں ان کو آٹومیٹکلی فیور کرتی تھی, ان کو فیور ملا, اور ہم سب اکٹھے ہو کے ہم نے سیٹ لی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بابر رزاق جیتا ہوا ہے یا عتیق سروزے جیتا ہوا ہے, یہ باقی ہمارے ساتھی جنہوں نے اپلائی کیا تھا ٹکٹ کے لیے, وہ سارے جیتے ہوئے ہیں جب آپ کا کینڈیڈیٹ جیتتا ہے. آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ لیکن میرے پاس اپنی میرے والد کی ابھی تک وہ ٹرانسفر بھی نہیں ہوئی پراپرٹی ہے, اور میں شروع سے کچھ نہ کچھ میں کاروبار بھی کرتا رہا. اس وقت بھی میرا ایک بزنس چل رہا ہے جس کو پرائیویٹ فارسٹ کہتے ہیں, میں لائک ٹھیکیدار. تو جی میرا کام کاج چلتا ہے, تھوڑا بہت میں سائڈ بزنس کرتا ہوں, فل ٹائم نہیں کرتا, لیکن مکمل جو میرا سسٹم چلتا ہے وہ میرے والد کے بنائی ہوئی پراپرٹی سے چلتا ہے. اس کے کرایہ جات رکھتے ہیں اور معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں. جب آپ ایڈمنسٹریٹر تھے تو آپ نے پلندری کے لیے کون سا تاریخی کام کیا؟ میں نے فیملی کے لیے, پلندری کے لیے, ضلع سبنوتی کے لیے آپ نے کون سا تاریخی کام کیا؟ سبنوتی کے لیے فرسٹ آف آل کے یہ آپ کو سوال جا کے میونسپل کمیٹی کے اگر دفتر میں بیٹھ کے کریں تو وہاں سے بہت خوبصورت آپ کو جواب مل سکتا ہے. چلیں وہ خوبصورت جواب آپ اپنی زبان سے ہی دے دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں تو آپ کو سٹی میں جا کے شہریوں سے یہ سوال کرنا چاہیے, کیونکہ بہت خوبصورت جواب آپ کو ملے گا. لیکن میں نے جو کوشش کی کہ میں نے غریب کو عزت دی, اور سب سے مظلوم اور محکوم لوگ میں جو سمجھتا ہوں وہ میونسپل کمیٹی میں جو ہماری صفائی کرنے والے جن کو سویپر کلینر کے نام سے کہتے ہیں, ان لوگوں کو عزت دی. یہ سارے لوگ, سارا شہر جانتا ہے, اور اس کی وجہ سے انہوں نے میری عزت میں اضافہ کیا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کی 3 منسٹریاں تھیں ان لوگوں سے یہ ادارے نہیں سنبھالے گی. مجھ پہ میں نے جب یہاں پہ باسط ایڈمنسٹریٹر یہاں پہ چارج سنبھالا تو 3,000 روپیہ تھا, اور میں جب گیا تو لاکھوں کی صورت میں پیسے تھے یہاں بلدیہ کے اکاؤنٹ میں, اور 4.5 سال میرے کسی مزدور کو
جو 5-6 ڈیٹ ہوتی ہے تنخواہ کی اس سے زیادہ ٹائم نہیں گزرا ہے. انشاءاللہ میں نے پورا ارینج کر کے ان کو تنخواہ بھی وقت پہ دی اور انہوں نے بھی میرا بھرپور ساتھ. ایک ایڈمنسٹریٹر کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے اور اسے کیا مراد ملتی ہیں؟ دیکھیں جی جب میں نے ایڈمنسٹریٹر کا چارج سنبھالا تو 6,000 روپیہ ریزرو کیا تھا, تنخواہ نہیں تھی. تو میں تو اس وقت اسموکنگ کرتا تھا تو میں 15,000 کے سگریٹ پی جاتا تھا, تو اپنے پاس سے چلتا تھا سلسلہ. لیکن یہ ایک اعزاز والی سیٹ ہوتی ہے. بعد میں پیپلز پارٹی نے جو اقدام کیا وہ یہ کیا کہ ان لوگوں کو ایکول ٹو اسکیل تنخواہ دی جائے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات بڑی اہم ہے جو میں وضاحت کرنے جا رہا ہوں کہ یہاں پہ ادارے ہی نہیں ہیں. جہاں پہ ادارے ہیں وہاں تو ایڈمنسٹریٹروں کے پاس 3 گاڑیاں ہیں, ان کے بچے بھی گاڑیاں انجوائے کرتے ہیں جب وہ ایڈمنسٹریٹر لگتے ہیں کسی ادارے میں. میں مثال دے دوں کہ 2,93,00,000 روپیہ میونسپل کارپوریشن جو راولہ کوٹ ہے ان کے پاس فنڈ تھا. جب میں نے چارج سنبھالا تو 3,000 تھا, اور 6.5 کروڑ روپیہ کارپوریشن کی میرپور والی میں پیسے تھے اس وقت. تو جن لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ ترقیاتی فنڈ سے ظاہر ترقیاتی کام بھی کرتے ہیں. مجھے بنیادی یہ بڑی ہمت کرنی پڑی. میں نے کہا یہ جو آپ دیکھتے ہوں گے پیٹرول کے پمپ کے پاس انہوں نے ستیہ ناش کی ہے اس اڈے کی, یہ 20 کنال 12 مرلے جگہ میں نے منظور کروائی تھی میونسپل کمیٹی کے لیے. اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی جدوجہد میں نے بہت زیادہ کی جس کی بنیاد پہ ادارے کو میں نے کافی اپ گریڈ کیا. لیکن ان لوگوں نے تو ستیہ ناش کر دی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں سے یہ جو ان لوگوں سے بھی احتساب ہوگا انشاءاللہ. ہم ان کو باندھ کے یہ پیسے ریکور کریں گے. یہ کام کے پیسے ہیں, یہ آپ کے پیسے ہیں, میرے پیسے ہیں. یہ بلندری کے ہر ایک مظلوم اور محکوم کے پیسے ہیں جس کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا ہے. انہوں نے تو اس جگہ کا ستیہ ناش کر دیا جو میونسپل کمیٹی کا اڈا یہ بنایا ہے. سر آپ کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ آپ سے تلخ سوالات نہ کروں کہ آپ کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے, تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بس وہ کہنے والے کہتے رہتے ہیں. میں آپ غصے کے بڑے تیز بتائیں گے آپ مجھے. میں اس کا ایک جواب اس طرح دوں گا کہ میرے ساتھ اگر بلدیہ میں کام کرنے والا سویپر آج میرے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے تو پھر میں کہاں سے گستاخ ہوا. البتہ میں جھوٹ فراڈ کا قائل نہیں ہوں, جھوٹے لوگوں کا راستہ ضرور روکتا ہوں, اور نصرباز ٹائپ لوگ جو ہوتے ہیں اس طرح کے سوال میں پسند نہیں کرتا. جینون جو بات ہے اس کے لیے میری جان بھی حاضر. میں 24 آور اپنا ایک فون یہ جو چھوٹا رکھا ہوا ہے یہ کھلا اس لیے رکھتا ہوں کہ شاید کسی کو میری ضرورت پڑے اور وہ لیٹ آور میں بھی کال کر دے تو میرا فون میں حاضر رہتا ہوں. اچھا سر, جس طرح سے آپ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے, آپ پی ٹی آئی غالب نظر آئی تو آپ پی ٹی آئی میں آ گئے, تو کل کو اگر کوئی اور جماعت نظر آتی ہے ایسے جو اقتدار میں آنے والی ہو یا جو غالب آئے گی, تو کیا آپ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے اس میں شامل ہو جائیں گے؟ لیکن جی آپ نے جو سوال کیا, میں اقتدار کے لیے میں پی ٹی آئی میں نہیں آیا. میں ایک پروگرام دیکھ کے پی ٹی آئی میں آیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی لوگوں کی وہ جو توقعات ہیں ان پہ نہ پہنچ سکی تو ہمارا اس کے ساتھ بھی کوئی نکاح نہیں ہو گیا. جو ہم یہ چاہتے ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں کہ خان صاحب نے جو نعرہ دیا تھا, جو منشور دیا تھا, جو دستور دیا تھا, جو جدوجہد کی بات کی تھی, اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے. اور وہ عمل درآمد اگر نہ ہو تو آج کے زمانے میں چونکہ یہ وہ پرانا زمانہ چلا گیا ہے, آج کے زمانے میں چونکہ آج گھر میں بچے پڑھے لکھے اور 5-5 6 بچے پڑھے لکھے ہیں, لوگوں کو نوکریاں چاہیے, لوگوں کو سسٹمیٹکلی اصلاحات چاہیے, تو اگر ہم نہ کر سکے تو پی ٹی آئی کو لوگ کس لیے ووٹ دیں گے؟ آپ کے نزدیک سودنوتی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں سودنوتی کا سب سے بڑا مسئلہ میرے نزدیک چونکہ سیاسی قبضے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سودنوتی میں ہمارے پاس ہاسپٹل نہیں, ہمارے پاس یونیورسٹی نہیں, اس کے لیے کسی نے توجہ نہیں کی. یہ چھوٹے چھوٹے فارسٹری وغیرہ چلا کے اس سے کوئی توکی نہیں بنتی کہ آپ کا, اور پھر اس کو یہ جو انہوں نے کیمپس چلایا اس میں بچوں کو 2 سال 1.5 سال ذلیل کرتے رہے کہ جی آپ کو وہ جو لا کی تعلیم
دے رہے ہیں, وہ سبجیکٹ ہی نہیں چل سکتا تھا یہاں پہ, اس طرح کے فراڈ ہوئے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے نسل بازیوں سے نکل کر کے ایک ٹریک پہ اس سدنوتی کو لایا جائے. یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی قائم ہونی چاہیے, یہاں پہ یونیورسٹی آنی چاہیے تاکہ باہر سے لوگ آ جائیں. اور ٹورزم سب سے بڑا مسئلہ ہے کیونکہ اسلام آباد سے سب سے نیئرسٹ اگر اسٹیشن کوئی ہے تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سدنوتی ہے. اور سدنوتی میں پوٹینشیل ہے یہ جو ٹورزم کا اتنا بڑا کہ آپ سوچ لیں آپ ایک پہاڑی پہ چلے جائیں, کیونکہ آپ یہاں رہتی ہیں تو ایک پہاڑی پہ بندہ بیٹھ جائے تو موسم متاثر نہیں کرتا کہ آپ کو کوئی تکلیف ہو, گرمی ہو یا سردی ہو, آپ 2 گھنٹے وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں. سدنوتی کو پسماندہ رکھنے والوں کا احتساب ہوگا, حساب لیا جائے گا ان سے انشاءاللہ تعالیٰ. جن جن لوگوں نے اداروں میں کرپشن کی ہوئی ہے اور جو ان کے سرگنا ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کو باندھ کے ان کا احتساب کریں. کیا پلندری میں مذہبی شدت پسندی موجود ہے؟ بالکل موجود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پلندری میں لوگوں کا لگاؤ زیادہ ہے, اور میں یہ آپ کے چینل کے وساطت سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ مذہبی شدت پسندی ہو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو مذہب کو پڑھنا چاہیے, ترجمہ اور تشریح سے قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے اور اسٹڈی کی بنیاد پہ اپنی زندگی گزارنی چاہیے, اور قرآن پاک کو ضابطہ حیات بنا کے چلنا چاہیے تاکہ آسانی ہو سکے. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں مدرسے بہت ہیں, مولوی بہت ہیں, بہت سارے سلسلے ہیں, سب سے بڑا تھنک ٹینک یہاں پہ, یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن آج بھی آپ 50% لوگوں سے یہ پوچھیں اگر کہ غسل کے کون سے فرائض ہیں تو ان کو نہیں آتے. تحریک انصاف کا آزاد کشمیر کے بارے میں مستقبل کا کیا لائے عمل ہوگا؟ انشاءاللہ جی, یہ جو اقتصادی ٹولے ہیں ایک تو ان کا احتساب کریں گے, اور دوسرے نمبر پہ ہم پورے آزاد کشمیر میں انشاءاللہ ڈیولپمنٹ کا پروگرام رکھتے ہیں, بنیادی انفراسٹرکچر, بنیادی ضروریات کو ایڈریس کرنے کے لیے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ادارے مکمل ہوں تاکہ بنیادی طور پہ جو کامن لوگ ہیں, سفید پوش لوگ ہیں, ان کے بچے یہاں تعلیم حاصل کر سکیں, وہ میڈیکل کی سہولتوں سے فیسلٹیٹ ہو سکیں. ہم ہاسپٹل کو انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں, بہت ساری سازشیں ہوئی ہیں, اس کو روکا گیا, اور ہم یہ چاہتے ہیں ٹورزم ڈیولپ ہو جس کی بنیاد پہ 1,500 یہاں کا لوکل جو غریب ہے وہ اگر چلیاں بھی بھیجتا رہے تو وہ شام کو کم از کم اس کے بچے بھوکے نہ سائیں. تو ہم اس طرح کی ڈیولپمنٹ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اقدامات کریں گے. بابر رزاق صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے دور میں مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا صوبہ بنا دیا گیا, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے مکمل خاموشی اختیار کیے رکھی, جبکہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کسی بھی گورنمنٹ نے اتنی خاموشی کا مظاہرہ نہیں کیا. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے, آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ لیکن میں اس کو بھارت کا صوبہ نہیں کہتا. میرے اور آپ کے کہنے سے بات تو نہیں ہوتی نا. میرا تھوڑا جواب آپ سن تو لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کا غاصبانہ قبضہ ہے, اور اس قبضے کے خلاف خان صاحب نے جو انٹرنیشنلی جو آواز اٹھائی ہے, اس آواز میں بہت بڑی جان ہے. آج آپ کا ملک جو ہے وہ جس طرف جا رہا ہے کہ آپ کے اس آواز کی بنیاد پر, عمران خان کے اس موقف کی بنیاد پر بہت سارے اسلامی ملک جو ہے وہ آپ کا حصہ بن چکے ہیں, آپ کی ٹیم بن چکے ہیں, اور جس میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا, رشیا اور یہ سارے لوگ مل کر کے تو یہ آواز اٹھ رہی ہے آج افغانستان سے بھی, اور وہاں کے طالبان بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جب تک کشمیر آزاد نہ ہو ہم انڈیا کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے. یہ عمران خان کی جدوجہد ہے, اور اس کو پازیٹیولی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب لوگوں کو لینا چاہیے. علی امین گنڈاپور کا کشمیریوں کو خریدنا, اس پر کیا کہیں گے؟ یہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے کسی کو خریدا ہے. خریدا گیا تھا 2016 کے الیکشن میں, جب 6.5 ارب روپیہ نون لیگ نے یہاں پہ صرف پاناما سے بچنے کے لیے آزاد کشمیر میں کونسل سے غیر قانونی لگا کر کے یہ حکومت چھینی تھی. لوگوں کی رائے کے مطابق حکومت نہیں بنی تھی, یہ 2/3 اکثریت انہوں نے پیسے دے کر کے لی تھی. یہاں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کینڈیڈیٹس کو بھی کسی نے پیسے نہیں دیے, اپنے اپنے طور پہ لوگوں نے پیسے خرچ کر کے تو یہ حاصل کی ہے کامیابی. تو میں اس پہ یہ نہیں سمجھتا کہ علی امین صاحب نے
نے کسی کو خریدا یا اس طرح کا اقدام کیا. ہاں ان سے ایک سوال ہوا تھا جو 5 لاکھ یا کچھ لاکھ کی بات تھی, وہ ایک جگہ بلاک تھی تو لوگوں کی وہاں پہ ڈیمانڈ تھی, تو انہوں نے کہا میں نے گنے بھی نہیں, میری جیب میں جتنے پیسے تھے, یہ سلیم صافی کے ساتھ ان کے انٹرویو میں نے سنا ہے, میری جیب میں جو پیسے تھے میں نے اٹھا کے ان کو دے دیے, میں نے نہیں گنے, اور یہ میں نے پرسنلی اس میں نے ان کی سپورٹ کیا, ان لوگوں کی متاثرین کی. تو اس کو ہم کرپشن کا رشوت کے طور پہ تو نہیں کہہ سکتے. کہتے ہیں ایک کارخانہ جو ہے وہ 1000 لنگر خانوں پہ بھاری ہوتا ہے, پھر بھی خان صاحب کارخانوں کو چھوڑ کے لنگر خانے بنانے پہ زور دے رہے, کیوں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی, لنگر خانے کی اپنی اہمیت ہے اور کارخانے کی اپنی اہمیت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کارخانے بھی لگنے چاہیے, لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے. جب لوگوں کو روزگار ملے گا تو لنگر خانے کی تو ضرورت نہیں پڑے گی نا. یہ 100% ہو نہیں سکتا, آپ کوئی اس اسٹیبلش ملک میں نہیں ہے, بہت سارے لوگ ہیں جو بھوکے سوتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان بھوکے لوگوں کے روزگار کے لیے اقدام کرنا چاہیے. ان بھوکے لوگوں کے روزگار کے لیے اقدام نظر نہیں آ رہا. ہوتا نہیں ہے یہ, ایک ٹینڈیور میں نہیں ہوتا, ایک 5 سالے میں بھی اتنا نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو بہت ساری چیزیں کنٹرول کرنی چاہیے, ہم ان تک یہ آواز پہنچانا چاہتے ہیں, لیکن چونکہ اس ملک میں کرپشن اتنی ڈیپ روٹی ہو چکی ہے کہ اس کے خاتمے کے لیے کم از کم بڑی جدوجہد کی ضرورت ہے. خان صاحب کا کوئی آپ کارنامہ جو پاکستان کے لیے انہوں نے کیا ہو, جس کی بنیاد پر آپ بھی پی ٹی آئی میں شامل ہوئے, ایسا کوئی کارنامہ آپ کی گورنمنٹ, آپ کی جو ہے نا پارٹی کا بڑا کارنامہ, خان صاحب کا کوئی آپ کارنامہ جو پاکستان کے لیے انہوں نے کیا ہو, جس کی بنیاد پر آپ بھی پی ٹی آئی میں شامل ہوئے؟ آپ کی, میری اور میری فیملی کی جیب میں بڑا ہوا ہے, جس میں 10 لاکھ کی آپ تک لوگوں کو فیسیلیٹ کیا جاتا ہے میڈیکل کی سہولت سے. وہ کہ ہمارے ادارے یہاں پہ اس طرح مضبوط نہیں ہیں, ہمیں مشکلات ضرور پیش آتی ہیں, لیکن بہت سارے لوگ آ کے مجھے ملے جنہوں نے اس ہیلتھ کارڈ کی بنیاد پر علاج معالجہ کروایا. پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کام کوئی نہیں ہے کہ آپ کے نصاب کو یکساں نظام تعلیم کے اس نصاب کے رعایت کرنے کے لیے جو جدوجہد خان صاحب نے کی ہے, قانون سازی کی, یہ بہت بڑا اقدام ہے. سر سیاسی آگے چل کے لوگوں کو نظر آئے گا. اور ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن چونکہ بنیادی طور پہ ضابطہ حیات ہے, ہم مسلمانوں کا پرابلم یہ ہے کہ ہم جو بالخصوص پاکستانی ہیں یا مختلف جگہوں میں رہنے والے, ہماری زبان عربی نہیں ہے, ہم قرآن پاک کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ہم اس کو پورا سمجھ کر کے تو اس کے مطابق زندگی گزاریں. تو یہ ہمارے مسائل بہت سارے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑا کارنامہ ہے خان صاحب کا, جس کی بنیاد پہ. اور یہ جو لنگر خانوں کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, یہ وہ وائٹ کالر جانتا ہے کہ جس کی جیب میں پیسے ختم ہو جائیں اور نہ لیٹنے کی جگہ ہوتی ہے. حکمرانوں کو چاہیے کہ لوگوں کی جیبوں میں پیسے بھرنے کا انتظام کیا جائے, مطلب ان کو کام دیا جائے اور ان کے لیے کام کی ڈیولپمنٹ کی جائے. خیر, میرا آپ سے اگلا سوال کہ آج کل سیاسی حلقوں میں ایک بات جو بہت زیادہ مشہور ہے کہ اگر احتساب سے بچنا ہے تو پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لو, اس پر کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیں جی, جو پی ٹی آئی میں احتساب سے بچنے کے لیے آیا ہے اس کو پہلے ہاتھ کڑی لگے گی, یہاں کوئی بچت نہیں کسی کی. پی ٹی آئی جو کہ جس منشور پہ اسی پہ رہے گی, اور جن لوگوں نے کرپشن کی ہوئی ہے وہ بس اللہ سے خیر مانگیں, یہاں بچت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میں سب سے پہلا بتا ہوں کہ ہماری صفوں میں اگر کوئی کرپٹ آدمی, کوئی آفیسر آ کے غصہ آیا اور اس نے ریلیف لینے کی کوشش کی تو سب سے پہلے اس کے کالر گریباں میں میرا ہاتھ جائے گا. آپ خود مختار کشمیر کے حامی ہیں یا پاکستان کے ساتھ الحاق ہونا چاہیے؟ جی, میں آج بھی یہ کہتا ہوں, اور پہلے بھی ہم یہ نعرہ لگاتے رہے کہ عوام کو رائے کا حق دیا جائے. وہ خود مختار رہنا چاہتے ہیں, وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں, یہ عوام کا. لیکن چونکہ آپ کے مقبوضہ کشمیر سے بھی یہ نعرے لگتے ہیں, وہاں پہ انہوں نے جب جابرانہ قبضہ کیا ہوا تو وہاں سے بھی وہ لوگ نعرے لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان, تو آزاد کشمیر تو ہے ہی پاکستان کا حامی ہے. بابر رزاق صاحب آپ کے پسندیدہ سیاستدان کون ہے؟ دیکھیں, میرے آزاد کشمیر کی حد تک بیرسٹر سلطان چودھری میرے پسندیدہ سیاستدان ہیں, اور میں سردار ابراہیم صاحب کو بھی بہت پسند کرتا تھا, خالد ابراہیم کو پسند کرتا تھا, اور ممتاز راٹھور میرے آئیڈیل جو کہ دیٹ ٹائم آئی واز اسٹوڈنٹ, جب وہ پارٹی پریزیڈنٹ تھے اور وہ پرائم منسٹر بھی رہے,
तो मेरे वो बड़े फेवरेट थे। सर, आप अपने सुनने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम एक कोशिश कर रहे हैं, आप इसका साथ दें। हम लोगों की मेयार जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये इस्तिसाली टोलों का कब्जा खत्म हो। हम ये चाहते हैं कि गरीब जो इस सोसाइटी में रहता है उसकी बुनियादी जरूरियात पूरी हों। और हम ये चाहते हैं कि ये रिश्वत पाए टूटी इसकी सियासत से निकला जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारा हर एक बच्चा बावकार रहे। तो हमारी ये जदोजहद है, इस जदोजहद में हमारा साथ है। बहुत शुक्रिया सर, आपने शाम टीवी नेटवर्क को टाइम दिया। नाजरीन, आपने सुना सरदार बाबर रज़ाक साहब को और उनके ख्यालात से आगाही हासिल की, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग उम्मीद का दामन थामे रखेंगे और खुशहाल कश्मीर के लिए हरदम कोशिश करते रहेंगे। अपनी मेज़बान लुबना तारिक को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए शाम टीवी नेटवर्क। अल्लाह ने के बाद।